4 रुकू की पहली आयत में अल्लाह ताला ने क्या क्या इरशाद फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस किताब का उतारा जाना खुदाए गालिब और दाना की तरफ से है। ये पहले रुकू की पहली आयत है इसकी। दूसरी में क्या फरमा रहे हैं? ये अल्लाह ताला अपनी शान बयान फरमा रहे हैं। खुदा ही तो है जिसने दरिया को तुम्हारे काबू में कर दिया ताकि उसके हुक्म से उस पर कश्तियाँ चलें और ताकि तुम उसके फजल से मुआश तलाश करो और ताकि शुक्र करो। बिस्मिल्लाह। इसका तीसरा रुकू है दूसरा। और खुदा ने आसमानों और ज़मीन की हिकमत से पैदा किया है और ताकि हर शख्स अपने अमाल का बदला पाए और उस पर जुल्म ना किया जाए। फिर चौथा रुकू है इरशाद फरमाए अल्लाह ताला, और आसमान और ज़मीन की बादशाह खुदा ही की है और जिस रोज़ क़यामत बर्पा होगी उस रोज़ अहले बातिल खसारे में पड़ जाएंगे। अल्लाह हमें बात बात पर अपने इशारे दे रहे हैं कि मेरी हुकूमत कितनी है, कि मैं ही ज़मीन और आसमान का मालिक हूँ, मेरी ही बादशाही है, पानी के ऊपर भी मेरी बादशाही है और रिज़्क़ देने वाला भी मैं ही हूँ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे दे और सही समझने वाला बना दे। भंवर जो है, कश्तियाँ जो हैं जब फंस जाती हैं ना भंवर के अंदर, दरिया के अंदर जब कश्तियाँ फंस जाती हैं, बहरी जहाज फंस जाते हैं उस भंवर में, जब तूफान आता है तो कई फुट जो है, ये जो बिल्डिंग है तकरीबन 70 फुट होगी, 50-60 फुट तो है, कई फुट, 100 फुट, 200 फुट ऐसी बड़ी छल आती है, ऐसी बड़ी सी, पूरे का पूरा जहाज जो है ना उसको अपनी लपेट में ले सकती है, लपेट के वो ले जाए नीचे। फिर ढूंढने वाले उसे ढूंढ नहीं सकते कि यहाँ पे कहीं कोई बहरी जहाज भी था। अब उसके अंदर 500-600 अफराद होंगे, मनो टन उसके अंदर सामान होगा, लेकिन समुंदर उसको ले गया अपने अंदर, जाकर उसने नीचे गर्क कर दिया, उनका नामो निशान नहीं रहा। ये कौन है? ये अल्लाह वारिक बताला है जो मंजिलों तक पहुँचा देता है, मंजिलों तक पहुँचा देता है। हमारी जो जिंदगियाँ हैं सारी बरहूने मेहनत है अल्लाह वारिक बताला के। अपने मामलात को जितनी बातें पीछे गोश गुजार की हैं इसको मद्देनजर रखें कि अल्लाह वारिक व ताला के मानने वाले हैं, अल्लाह वारिक व ताला के नबियों के मानने वाले हैं, अल्लाह ताला ने नबियों को जो मौइज़ात अता किए हैं हम उनके मानने वाले हैं, अल्लाह वारिक व ताला ने जो हम आम इंसानों को पैटर्न दिया है हम उसको समझने वाले हैं। जो हमारे मद्दे मुकाबले शैतान जो है, हमने अल्लाह वारिक व ताला की पनाह लेनी है, हमने इस सफ़र से गुजरना कैसे। अगर हम इस मामले को समझ जाएं, उसकी हाकमियत को समझ जाएं, फिर जब कोई परेशानी आती है फिर परेशानी नहीं रहती। कोई आपको तंग करता है फिर वो तंग करना, आपको तंग करना नहीं रहता। अल्लाह के बंदे क्या करते हैं? अल्लाह के जो बंदे हैं सारे अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन जो बंदा बन जाए, जो उसका हो जाए, वो करता क्या है? किसी ने उसको तंग किया, उसने क्या किया? वो बैठा नीली छतरी अल्लाह पे नहीं पड़ गया। अब दुनिया को कोई डॉक्टर लेकर आए, कोई साइकिस्ट लेकर आए जो उसको ज़हनी सुकून दे सके इस मामले से, जिनका तवक्कल नहीं होता अल्लाह वारिक व ताला के ऊपर, वो भी डॉक्टरों के पास जाते हैं कि मुझे नींद नहीं आती। मुसलमान का क्या काम है इस बात के ऊपर कि मुझे सुकून नहीं है, मेरे दिल को सुकून नहीं है। भाई जैसे ज़मीन से आपको पैदा किया गया है, मट्टी से पैदा किया गया है, इसकी जनाज से पैदा किया गया है, ज़मीन को मजबूत रखने वाले मामलात हैं, फिर जो ज़मीन जिस्म को ज़रूरत है वो पूरी करो, ताकत वाली चीज़ें खाओ। जो अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी है, अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए इसको पैदा किया, इसका वो किरदार अदा करो। जिस्म कमज़ोर होगा, जिस्म वाली अशात को पूरी करवा दो। रूह कमज़ोर है, इसको रूह वाले मामला दे दो, तो फिर क्या होगा? आप एक तंदुरुस्त मोमिन बन जाएंगे। आप एक बीमार कब होंगे? जब आप अपनी रूह का ख्याल नहीं रखेंगे, फिर सुकून खराब होगा। सुकून ज़हन का नाम नहीं है, सुकून नाम है किसी का हक खा लिया आपने, किसी को परेशान किया आपने, किसी के ऊपर जुल्म किया, ये आपकी रूह बीमार हो गई। नमाज पढ़नी थी नहीं की पड़ी, उसका जिक्र किया करना था नहीं किया, सुबह को उसने उठने का हुक्म दिया था नहीं उठे, रात को जल्द सोने का कहा था आप नहीं सोए, आपकी रूह बीमार हो गई। जिस्म का बीमार होगा जब कहते हैं कि खाना हाथ रोक के खाओ, इतना ना खाओ कि तुम्हें बाद में पानी की तलब हो तो पानी भी ना पी सको, सांस रखने के लिए जगह छोड़कर जाओ, जब भूख थोड़ा सा पेट भर जाए खाना छोड़ दो। लेकिन जब आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर जिस्म बीमार होगा, जब उस पर अमल नहीं करेंगे तो रूह बीमार होगी। ये लाज़िम और मलज़ूम है। हम एक का हिस्सा नहीं है कि हम सिर्फ ज़मीन का हिस्सा है, हम रूह का भी हिस्सा है, हमारे अंदर दोनों मौजूद हैं। तो दोनों की हिफाजत हमारे ऊपर
لازم ہے. تو اللہ بارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان و زمین کی بادشاہ خدائی کی ہے. جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں ہوں گے. اہل باطل کون؟ جو دوسروں میں ظلم ستم کرنے والے ہیں. اور تم ہر فرقے کو دیکھو کہ گھٹنوں کے بل پڑا بیٹھا ہے اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب مال کی طرف بلائی جائے گی. جو تم کرتے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ ساتھ ساتھ لکھا جاتا ہے. روز محشر اس کا بدلہ دیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے. یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی. جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لکھوا کون رہا ہے؟ اللہ بارک و تعالیٰ لکھوا رہے ہیں. لکھ کون رہے ہیں؟ فرشتے لکھ رہے ہیں. لکھوانے والے کتنی ہم خوش نصیب ہیں. وہ اللہ توڑا منشی ہے. اللہ توڑا ایسا ہوتا ہے. چلو جی لکھو. کتنا محبوب ہے, کتنا پیار کرنے والا ہے, مالک ہے. غلطی معاف. بات یہ ہے کہ وہ اتنی محبت کرنے والا کہ آپ کے ہر آپ اٹھتے کتنے بجے ہیں, آپ سوتے کیسے ہیں, آپ سوچتے کیا ہیں, آپ بولتے کیا ہیں, آپ چلتے کیسے ہیں, آپ کھاتے کیسے ہیں, آپ پیتے کیسے ہیں. فرشتے میں کہنا لکھی جاؤ, اتنا معاملہ لکھی جاؤ کہ نہ کی کیتا. اتنی وہ محبت کرنے والا ہے اپنے ہر بندے سے. تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت کے باغ میں داخل کرے گا. یہی صحیح کامیابی ہے. رحمت کیا ہے؟ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت میں داخل کرے گا. اللہ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے نرم دلی, کریمی, رحیمی, عفو درگزر, امر بالمعروف, حیا, نیک اعمال, نیک کردار. یہ اللہ بارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. کوئی بندہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے, کسی کا حق کھانا چھوڑ دے, سچ بولنا شروع کر دے, شرم و حیا والا ہو جائے, نگاہیں نیچی کرنے والا ہو جائے, شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہو جائے, حقدار کو حق دینے والا ہو جائے. اب کیا ہو, کوئی آئے ظالم آ جائے اس کے سامنے, وہ کہے کہ تم نے اس کا حق کھایا ہے, اس یتیم کا حق کھایا ہے, اور اس نے حق نہ کھایا ہو, اس کا ادا کیا ہو, وہ کیا کہے گا؟ بھائی سر اتارنا تو تم میرا اتار دو, جو تم نے مجھے تکلیف دینی ہے دے لو, میں نے اس کا حق نہیں کھایا. یہ کانفیڈنس کہاں سے آئے گا؟ جب اس نے وہ کردار ادا کیا ہوگا. لیکن جب اس نے ظلم کیا ہے, کسی کا حق کھایا ہے, تو کہے گا تم نے ایسے کیا, تو فوراً ہی زبان سے جب کہتا رہے کہ بھی میں نے نہیں کیا, لیکن ضمیر ملامت کرے گا اس کا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. ضمیر کیا؟ اس کی روح ہے, وہ کہے گی. اب کیا ہے, دنیا کا معاملہ دنیا میں نپٹا لو گے تو اچھا ہے. یتیم کا مال کھایا نا, مان لو میں نے کھایا ہے, اس کا ہوگا کیا؟ قبر آسان ہو جائے گی, تمہاری روح آسان ہو جائے گی. دنیا جو ہے جسم ہے, آخرت جو ہے تمہاری روح ہے. اگر تم نے یہاں پر جھوٹ بولا تو روح تو تم بچا نہیں سکو گے, جسم کو تم بچا لو گے. لیکن جب تم نے اگر جھوٹ بولا ہے بظاہر طور پر, جب دنیا میں جاؤ گے تو روح کو تو بچا نہ سکے وہاں پر, پھر روح کی وہاں پر پنشمنٹ شروع ہو جائے گی, وہاں پہ اس کی سزائیں. پھر یہ تو ہے نا دنیا, اس لیے کہتے ہیں دنیا کے معاملات دنیا میں نپٹا دو. دنیا میں آپ ہیں 50 سال کے لیے, 60 سال کے لیے, 70 سال کے لیے, لیکن جو روح جو آپ کی ہے وہ 70 سال کے لیے نہیں ہے, وہ آباد کے لیے ہے. پھر ہوگا کیا؟ پھر جب آپ نے وہاں پر جانا ہے, پھر جو آپ نے غلطیاں کی ہیں, یتیم کا مال کھایا ہے آپ نے, پھر آباد کے لیے آپ کو سزا ملے گی. دنیا حضرت علیہ السلام ایک جگہ پر موجود تھے آپ, کیا ہوا؟ فیصلہ فرما رہے تھے آپ عدالت میں, تو بندے نے چوری کی تھی, تو آپ نے کہا اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائے, تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. بجائے تو یہ تھا نا کہ چیخو پکار کرتا, آہ بکا کرتا کہ میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے, اس نے خوشی سے نعرے لگانا شروع کر دیا, خوش ہو گیا. کہا کہ بھی یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا میں نے واقعی چوری کی تھی, اور مجھے ایک خوشی اس بات کی ہے کہ میرا فیصلہ وہ کر رہے ہیں کہ جو انصاف کرنے والے ہیں, جو صحیح فیصلہ کرنے والے ہیں. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرا ہاتھ کٹا ہے تو ان کی وجہ سے کٹا, وہ کاٹ رہے میرا ہاتھ. دنیا میں اگر آپ اپنے نظام لے کر چلیں, یہاں پہ اگر آپ سزائیں اپنی لے جائیں وہ اچھی ہیں. چوری کی ہے, کسی کے ساتھ کچھ معاملات ایسے کر دیا, کچھ ایسا ہو گیا, یہی بھی نپٹا جائیں.
کوئی بڑا نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے، بیوی کے ساتھ کی ہے، ماں کے ساتھ کی ہے، بھائی کے ساتھ کی ہے تو معافی مانگ لے. یہ نہیں ہے کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے تو میں اسے معافی کیوں مانگوں، یہ میرا باپ ہے اسے معافی کیوں مانگوں، یہ میری بہن اسے معافی کیوں مانگوں، یہ میرا ہمسائے سے معافی کیوں مانگوں. معافی مانگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر یہی معاملہ قبر میں چلا گیا، اس نے کہہ دیا کہ یا بری الہ، اس نے مجھ پہ دنیا میں ظلم کیا تھا، اب اگر اس کی شروع ہو گئی تو معاملہ پھر وہاں پہ ختم نہیں ہوگا. جب تک اس کا جو معاملہ کلیئر نہیں ہو جاتا، چاہے ساری نیکیاں اس کو دینی پڑے، اس وقت تک معافی نہیں ملے گی. تو جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے، ان کے پروردگار اپنی رحمت کے باغ میں داخل کرے گا. یہی صحیح کامیابی ہے. جنہوں نے کفر کیا اسے کہا جائے گا بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ ہو گئے. تکبر کیا، میں کیوں معافی مانگا، میں کیوں ایسے کروں، میں ڈی ایس پی لگا، میرے پاس یہ ہوتا ہے، میں اتنا مالک ہوں، میں نہیں کچھ کرتا. تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ دنیا کا جو تکبر ہے اللہ فرماتے ہیں کہ کفر ہے. کہ اللہ کا انکار کر دینا کفر نہیں ہے. تکبر آ گیا نا اپنے اندر، سریا آ گیا تو اندر کوئی بات ایسی کہہ دی، ظلم ظالم بن گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ کفر کرنے والے ہیں، یہ نافرمان ہیں. اور جب کہا جاتا ہے کہ خدا کا وعدہ سچا اور قیامت میں کچھ شک نہیں، تو کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض ظنی خیال کرتے ہیں، ہمیں یقین نہیں آتا. یقین ہی نہیں رکھنا قیامت کے اوپر. اور ان کے اعمال کی برائیاں پر ظاہر ہو جائیں گی. جس عذاب کی منسی اڑاتے تھے ان کو آ گھیرے گا، ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائے گی. ایک ہوتا ہے قدرتی بیمار ہو جانا، جیسے بخار ہو گیا کسی کو، کھانسی ہو گئی، یا کچھ نہ کچھ ایسے ہو گیا، کسی کا پھیپھڑے کمزور ہو گئے، کسی کا دماغ کمزور ہو گیا، کسی کی آنکھیں کمزور ہو گئی. تو یہ وجہ ہے کہ ایک ہو گیا کسی نہ کسی وجہ سے، کوئی مینوفیکچرنگ پاؤڈر لا لو، پیدا ہی کچھ ایسے ہوئے کہ جن کے اندر والے کمزور تھے، ہو گیا، یا کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ اللہ نے ان کی اسلامک بیماریاں. ایک خود بیمار ہو جانا، کیا خود کیسے بیمار ہو جانا؟ بھئی ویلڈنگ کا کام کر رہا ہے، اینکیں لگا کے دی ہوئی ہیں، کچھ اس کے رکھا ہوا سیفٹی کے لیے کہ اپنے اس کے ساتھ ویلڈنگ کرو، کچھ نہیں ہوتا مجھے، میں بڑا بہادر، میری آنکھیں کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کو آنکھیں تو خراب ہونی ہیں. ایک ڈرنک کرنے والا کچھ بھی نہیں ہوتا، میں پوری بوتل چاڑ جانا جی، میں کو فرق ہی نہیں پہنتا نہ، میں کچھ ہوتا ہے گل ایویں کہنے جی پھیپھڑے کمزور ہو جاتے، ایویں جگر خراب ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. بھئی جب تم ظلم کرو گے، تیزاب پیو گے تو اندر بیڑا کر کے ہونا ہے، ٹھیک تو نہیں رہ سکتا. ہاں پھر اس کے بعد حکم جو ہے، معاملات جو ہیں ازواج کے معاملات ہیں، یا دنیا میں رہنے کے جو معاملات ہیں، جی مجھے کچھ نہیں ہوتا، اپنی جان کی پرواہ ہی نہ کرے. تو پھر کیا کمزوری ہونی ہے، اندر گردے رہ جانے ہیں، اندر والے معاملات خراب ہو جانے ہیں، الٹی سیدھیاں دوائیاں کھا کے، گولیاں کھا کے، انجیکشن لگوا کے، پھر کیا ہونا ہے، شوگر ہو گئی، فلاں بیماری لگ گئی. پھر یہ کیا ہے؟ اللہ کا زنا کے قریب نہ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، میرا کہنا مانو، کچھ نہیں ہوتا. نہیں مانتے پھر کیا ہو جائے گا؟ ساری دنیا بھی کری جاتی ہے، سود کھائی جاتی ہے، اسی کھا لیں گے، کیا ہو جائے گا؟ اللہ کہہ رہے میرے ساتھ کھلی جنگ ہے، یہ کہتا کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہوں آ جاؤ. پھر کہا جائے گا جس طرح تم نے ان سن کو آ کے بلا دیا تھا، اس طرح ہم تمہیں بلا دیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی مددگار نہیں. ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ. کن کا؟ نافرمانوں کا، کفر کرنے والوں کا، تکبر کرنے والا کا. دنیا میں کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا، نہ کبھی درود پڑھا. خدا معاف فرمائے. کچھ ایسے بھی ہیں جن کو یہ نہیں پتا قبلہ کس طرف ہے. کسی گھر میں چلے جائے نا آپ، جو اللہ معاف کرے، کئی دن کھایا پیا بس ٹھیک ہے جی، بڑھی روز کے جاتی ہے، جاوے دوست آئے گے، بیٹھ کے محفلیں ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں، دنیا کی چہم گولیاں چل رہی ہیں، آ رہا ہے جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ پڑھا بھی یاد ہی نہیں، کلمہ کبھی پڑھا کہ نہیں پڑھا، عیاشی میں زندگی گزار ہے. ان سے کھار کے پوچھو نا قبلہ کدھر ہے، سوچ میں پڑ جائیں گے یار قبلہ کس طرح. مسلمان ہے، یہ بھی نہیں کہ غیر مسلم، ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں. تو کیا ہے؟ ان کو بلایا نا اللہ کو، اللہ کا کہتے ہیں. پھر محشر کو میں نے ان کو بلا دیا، پھر میں نے ان کو دوزخ میں ڈال دیا. پھر وہ آؤ بکا کرتے رہے، یا اللہ سانو معاف کر دے، خدا ہم تمہیں یقین رکھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم نے دنیا میں مجھے کبھی یاد نہیں کیا، اب تمہارا جو معاملہ ہوا دوزخ کا ہے، اب میں بھی تمہیں یاد نہیں رکھتا، جاؤ ساری زندگی اب اسی میں پھٹ کے رہو. اس لیے کہ تم نے خدا کی آیتوں کا مذاق بنا رکھا تھا، دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا. سو یہ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے، نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی. بس خدا ہی کی ہر تعریف ہے جو آسمان کا مالک اور زمین کا مالک اور تمام جہان کا پروردگار ہے. تمام جہانوں کا پروردگار کون ہے؟ اللہ بارک و تعالیٰ. اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی رہنی ہے.
ایک چھوٹی سی بات آپ کی گوش گزار کر دوں اس کی پڑھنے کے بعد انشاءاللہ. اور آسمان و زمین میں اسی کی بڑائی ہے اور غالب اور دانا ہے. غالب اور غالب بھی ہے, ہر چیز کے اوپر غالب ہے. دوزخ ہے اس کے اوپر بھی غالب ہے, جنت ہے اس کے اوپر بھی غالب ہے. جتنی یہ کائنات ہے, جتنی اس کی وسعتیں ہیں, سب کے اوپر وہ حاوی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں میں دانا بھی ہوں. اللہ خود کو کہہ رہے ہیں میں دانا بھی ہوں. جو ہے ہی بنانے والا, سمجھدار بنانے والا ہے, لوگوں کو سمجھدار بنانے والا ہے, وہ خود کو دانا کہہ رہا ہے. وہ خود کتنا مالک ہوگا, کتنی معراج ہوگی جس کا ہم جس زمین پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا سا تو حصہ ہے کائنات کا. اس کے پاس سے سورج بھی آتا ہے, چاند بھی آتے ہیں, ستارے بھی چلتے ہیں, زمین و آسمان بھی ہے, ہر چیز رواں دواں بھی ہے, دریا بھی ہے, سمندر بھی ہے, پرورش بھی لوگ پاتے ہیں, سلاتا بھی ہے, جگاتا بھی ہے, سارے معاملات کر, چرند پرند بھی ہے. کتنے مالیکیولز ہیں, کتنے سسٹم ہیں, ہر چیز کے سپرم تک کا ہر کسی کا خیال رکھتا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے, میں دانا بھی ہوں, میں سمجھتا ہوں, میں نے پیدا کیا ہے, میں تمہاری حفاظت کرنے والا ہوں. مختصر بات کیا تھی کہ وہ ہے, اسی کا ہے, اسی کا رہے. جس کا ہے, جو مالک ہے اس کائنات کا, اس سے دوستی کرنی ہے, یا جو مجرم ہے, جو اس سے دغا دینے والا ہے, جو دھوکہ دینے والا ہے, اس کو بھی دھوکہ دیا, اور اس نے ہمیں دھوکہ دینے کا بھی اس نے اس سے وعدہ کیا. اور اللہ نے کہا جو میرے ہیں تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. ہم اللہ والے ہو جائیں, اس کے ماننے والے ہو جائیں, اس کو جو معاملات اس کو سمجھ والے ہو جائیں. تو پھر کیا ہوگا, جب ہم اس کے ہوں گے وہ ہمارا ہوگا, ہمارے لیے سارے معاملات وہ آسان کر دے گا. اللہ بارک و تعالی ہمیں عمل کی سب توفیق عطا فرمائے. اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے اللہ بارک و تعالیٰ کی کہ وہ واحد ہے, وہ مالک ہے, سلسلے کار ہے, اس نے پیدا کیا ہے, اس کا کوئی وجود نہیں. وہ سماعت کان نہیں رکھتا لیکن پھر بھی سنتا ہے, وہ بصارت نہیں رکھتا پھر بھی دیکھتا ہے, وہ ذہن نہیں رکھتا پھر بھی سوچتا ہے, وہ دل نہیں رکھتا پھر بھی سرکار پر درود پڑتا ہے, زبان نہیں رکھتا پھر بھی ذکر کرتا ہے. وہ اس سے معاورہ ہے. ہمارے اجزاء ہے, شاہ صاحب, ہمارے اعضاء ہے, دل ہے, جگر ہے, گردہ ہے, دماغ ہے, آنکھیں ہیں, کان ہے, ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, وہ اس سے مبرہ ہے. وہ واحد ہے, ہر چیز میں وہ واحد ہے, اس کی کوئی مثال نہیں. وہ ایسا بے مثال ہے, اس کی کوئی مثال نہیں. وہ نہ کچھ رکھتے ہوئے بھی سب کچھ رکھتا ہے. ہاں وہ ہے, اس کے متعلق سوچنا جو ہے ایک حد تک ہے. یہ نہ سوچیں کہ وہ کس چیزوں سے بنا, وہ کیا اعضاء رکھتا ہے, یہ چیزیں سوچنا بشر کی عقل کا کام نہیں ہے. اس کا کام صرف اس کو ماننا ہے, اس نے جو کہہ دیا اس کو ماننا ہے, جو اس نے آخر تک کے لیے کہا ہے اس کو ماننا ہے. اس کے ماننے والوں میں ہو جائیں, اس کے چاہنے والوں میں ہو جائیں. اللہ بارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھی سورہ یاسیہ کی تفسیر جو استاد صاحب نے بیان کی. اب مقدار میں